देखने वालों के लिए आज का ये तफसीली जायजा शुरू करने से पहले मैं गुजारिश करूंगा कि मज़ीद ऐसी मालूमाती वीडियोस के लिए दी ग्लोबल इनसाइट्स यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, अगर आज का ये मवाद पसंद आए तो इसे लाइक भी कीजिएगा। तो ज़रा तसव्वुर करें कि एक 35 साल का नौजवान रैपर एक सुबह उठता है, लेकिन किसी नए गाने की रिकॉर्डिंग के लिए नहीं, बल्कि एक पूरे मुल्क का निज़ाम संभालने के लिए। ये वाकई एक फिल्मी मंजर लगता है। बिल्कुल। और फिर इसी दुनिया में एक और मंजर देखें, जहां आसमान पर 200 लड़ाका तैयारे एक साथ परवास कर रहे हैं और जदीद जंगों के पुराने असूलों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। आज हमारे सामने मौजूद इस वीडियो के मवाद और नोट्स का ये जो पुलिंदा है, ये बिल्कुल ऐसी ही हैरानकुन मालूमात से भरा हुआ है। और मतलब जब मालूमात का इतना बड़ा तूफान होना, तो आम देखने वालों के लिए ये समझना बहुत मुश्किल हो जाता है कि असल कहानी है क्या। बिल्कुल सही कहा। और हमारे आज के इस जायजे का यानी इस डीप डाइव का मकसद यही है कि हम इस शोर में से वो हक़ाइक़ निकालें जो वाकई मायने रखते हैं। हम किसी ख़ास ज़रिए का नाम लिए बगैर सिर्फ उन मालूमात के गहरे तज्ज़िये पर बात करेंगे। हम मशरक़ वुस्ता के बदलते नक्शे से लेकर नेपाल की गलियों तक और फिर इंसानियत को जोड़ने वाले मौज़ूआत का एक ऐसा जायज़ा लेंगे जो हमें बताएगा कि पुरानी दुनिया का निज़ाम कैसे टूट रहा है। चलिए इस सब को खोलकर समझते हैं। ये वाकई एक बहुत ही पेचीदा मंजरनामा है। हम उमूमन खबरों को अलग अलग खानों में रखकर देखते हैं, लेकिन अगर हम इन दी गई मालूमात पर गौर करें ना, तो ये सब एक ही बड़ी आलमी तब्दीली के मुख्तलिफ पहलू हैं। तो शुरुआत करते हैं उस खबर से जिसने आलमी सतह पर सबसे ज़्यादा इर्तियाश पैदा किया है, यानी मशरिक़ वुस्ता। हमारे नोट्स में अमेरिका और इजराइल की जानिब से ईरान पर किए गए एक इंतहाई बड़े मुश्तरका हमले की तफसीलात मौजूद हैं। जी, और इस ऑपरेशन के नाम ही उसकी जारहियत को जाहिर कर रहे हैं। हाँ, जैसे अमेरिका से ऑपरेशन एपिक फ्यूरी कह रहा है और इसराइल ने उसे ऑपरेशन रोरिंग लाइन का नाम दिया है। लेकिन जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा हैरान कर रही है वो इस हमले का हजम है। मतलब 200 लड़ाका तैयारे, ये कोई आम फिजारी कार्रवाई तो नहीं लगती। अच्छा, यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये कि 200 जदीद लड़ाका तैयारों को एक साथ किसी मिशन पर भेजना, ये सिर्फ बमबारी का मामला नहीं होता। ये एक इंतहाई पेचीदा इलेक्ट्रॉनिक और लॉजिस्टिक कोरियोग्राफी है। यानी उसके पीछे एक पूरा निज़ाम चल रहा होता है। बिल्कुल। इसमें सिर्फ हमलावर जहाज नहीं होते, बल्कि फिजा में ईंधन भरने वाले टैंकर्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के तैयारे जो दुश्मन के रेडार को अंधा करते हैं, और कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स शामिल होते हैं। और हमारे नोट्स बताते हैं कि उन्होंने 500 के करीब अहदाफ को निशाना बनाया, जिनमें एयर डिफेंस सिस्टम्स और मिसाइल लॉन्चर्स सरे फहरिस्त थे। जरा निशाना बनने वाले शहरों की फहरिस्त देखें: तेहरान, कुम, करमानशाह, अस्फहान और कर्ज। तो इसका मतलब है कि उन्होंने खुद को सिर्फ सरहदों तक महदूद नहीं रखा। जी बिल्कुल, सीधा ईरान के दिल तक रसाई हासिल की। देखें, एस्फहान या कुर्ज जैसे इलाकों को निशाना बनाने का वाज़ह मकसद ये है कि आप दुश्मन की स्ट्रेटेजिक डेप्थ, या जिसे तस्वीराती गहराई कहते हैं, उसको ख़त्म कर रहे हैं। एयर डिफेंस को उड़ाने का मतलब ये होता है कि आप मुस्तकबिल के हमलों के लिए आसमान को अपने लिए बिल्कुल साफ कर रहे हैं। लेकिन जैसा कि होता है, ऐसे हमलों का जवाब उमूमन उसी शिद्दत से आता है, और जवाब आया भी। लेकिन जिस चीज़ ने मुझे वाकई उलझा दिया वो इस जवाबी कार्रवाई का दायरा था। जी, वो फहरिस्त काफ़ी तवील है। हाँ, मतलब जब हम ईरान की जवाबी कार्रवाई के मकामात पढ़ते हैं तो ये सिर्फ इसराइल तक महदूद नहीं है। इसराइल के अंदर तिल अवीव, हैफा और नेबिक सहरा पर हमले हुए, जहां एक 9 मंजिला इमारत तबाह हुई, और हत्ता के डिमोना के एटमी प्लांट को भी खतरे में डाला गया। जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। लेकिन फिर ये फहरिस्त एक अजीब रुख इख्तियार कर लेती है। बहरीन में अमरीकी बहरिया का 5वें फ्लीट का हेडक्वार्टर, कतर में अलादीद एयरबेस, मुत्तहदा अरब इमारात में दुबई का अमरीकी कॉन्सुलेट, कुवैत का अली सालिम एयरबेस, इराक का अरबिल एयरपोर्ट, और रुकिए, कब्रिस तक में एक बरतानवी फौजी अड्डे के रनवे पर हमला। मुझे ये समझाएं कि मशरिक़ वुस्ता की जंग में कब्रिस और कतर का क्या काम? यहीं पर ना जदीद जंग की नफ्सियात पूरी तरह तब्दील हो जाती है। इसे समझने के लिए आप वो जो पुराना डोमिनो इफेक्ट का तस्वुर है, उसे जहन से निकाल दें और इसे एक आलमी आसाबी निज़ाम के तौर पर देखें। आलमी आसाबी निज़ाम मतलब हर चीज़ आपस में जुड़ी हुई है? जी बिल्कुल।
جدید جنگیں اب جغرافیائی سرحدوں کی محتاج نہیں رہیں۔ جب ایران نے ان تمام ممالک میں اہداف کو نشانہ بنایا تو وہ دراصل ایک پیغام دے رہا تھا کہ اگر ہمیں نشانہ بنایا گیا تو ہم ان تمام اتحادیوں کے مفادات اور اڈوں کو مفلوج کر دیں گے جو اس حملے کی سہولت کاری کر سکتے ہیں۔ اچھا، یعنی بحرین کا 5واں فلیٹ یا قطر کا ریڈار یہ سب ایک ہی نیٹ ورک کا حصہ مانے جائیں گے؟ بالکل صحیح۔ اس کا مطلب ہے کہ جنگ اب ملکوں کے درمیان نہیں بلکہ وسیع تر نیٹ ورکس کے درمیان لڑی جا رہی ہے۔ تو اگر آپ کے ریڈار نے دشمن کو معلومات دیں تو آپ بھی اسی جنگ کا حصہ بن گئے۔ یہ تو ایک نہ ختم ہونے والے بگاڑ کا راستہ لگتا ہے۔ اور اسی کشیدگی کے دوران ایک اور ایسا واقعہ پیش آیا جس نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ آپ مسجد اقصی والی خبر کی بات کر رہے ہیں؟ ہاں، ہمارے ذرائع تصدیق کر رہے ہیں کہ 1967 کے بعد پہلی بار اسرائیلی حکام نے رمضان کے آخری ایام اور عید الفطر کے دوران مسجد اقصی کو مکمل طور پر بند کر دیا۔ جب عسکری حالات اتنے خراب ہوں تو ایسا قدم جس کے شدید مذہبی اور جذباتی اثرات ہوں اٹھانے کی کیا منطق ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، ایسے اقدامات کا تعلق محض سیکیورٹی یا انتظامی امور سے نہیں ہوتا۔ یہ نہ ایک نفسیاتی دباؤ بڑھانے کا حربہ ہوتا ہے۔ لیکن یہ تو بہت خطرناک ہے۔ بالکل خطرہ ہے، کیونکہ یہ لڑائی کو ایک سیاسی یا جغرافیائی تنازع سے نکال کر ایک ایسے جذباتی اور مذہبی تنازع میں بدل دیتا ہے جس پر پھر کسی کا کنٹرول نہیں رہتا۔ یہ تشویشناک ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ پیشگی حملوں کا یہ رجحان صرف مشرق وسطیٰ تک محدود نہیں ہے۔ اگر ہم پاکستان کی طرف دیکھیں تو 26 فروری 2026 کو افغانستان کے اندر ایک بڑا فوجی آپریشن شروع کیا گیا ہے جس کا نام آپریشن غضب للحق ہے۔ اور اس کا مطلب ہے سچائی کے لیے غضب یا انصاف کے لیے غصہ؟ جی، اور اس کے تحت کابل، قندھار، پکتیکا اور ننگرہار میں کالعدم TTP اور افغان طالبان کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اور دوسری طرف مشرقی ایشیا کی بھی خبر ہے۔ امریکہ اور جنوبی کوریا کی فریڈم شیلڈ نامی مشقوں کے جواب میں شمالی کوریا نے 14 مارچ کو 10 شارٹ رینج بیلسٹک میزائل سمندر میں داغ دیے ہیں۔ تو جب ہم ان تمام محاذوں کو ایک ساتھ دیکھتے ہیں تو کیا ہم ایک ایسی دنیا میں داخل ہو چکے ہیں جہاں ہر ملک کا پہلا آپشن اب سفارتکاری کے بجائے میزائل فائر کرنا ہے؟ آپ کا یہ مشاہدہ بہت درست ہے۔ ہم ایک ایسی صورتحال دیکھ رہے ہیں جسے عسکری زبان میں پری ایمپٹیو اسٹرائک یعنی پیشگی حملہ کہتے ہیں۔ مطلب دشمن کے وار کا انتظار ہی نہ کرو۔ بالکل۔ ممالک اب اس بات کا انتظار نہیں کرتے کہ خطرہ ان کی سرحد کے اندر داخل ہو، بلکہ وہ خطرے کے ماخذ پر ہی کارروائی کرنے کو ترجیح دے رہے ہیں۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ بین الاقوامی قوانین اور روایتی سفارتکاری کا پرانا نظام کس حد تک کمزور پڑ چکا ہے۔ تو ایک طرف روایتی نظام میزائلوں سے توڑا جا رہا ہے، لیکن یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ دنیا میں پرانے ڈھانچے صرف بندوق کے زور پر نہیں گر رہے، بلکہ کچھ جگہوں پر پاپ کلچر اور عوام کا شعور وہ کام کر رہا ہے جو شاید کوئی فوج نہ کر سکے۔ آپ نیپال کے انتخابات کی بات کر رہے ہیں نا؟ بالکل، یہ میرے لیے سب سے حیران کن خبر تھی۔ ذرا تصور کریں، 5 مارچ 2026 کو عام انتخابات ہوتے ہیں اور 27 مارچ کو نیپال کا کم عمر ترین وزیر اعظم حلف اٹھاتا ہے۔ اور ان کی عمر صرف 35 سال ہے۔ جی، نام ہے بالیندر شاہ یا بالین شاہ، اور ان کا بیک گراؤنڈ سنیں تو وہ کوئی سیاسی خاندان کے چشم و چراغ نہیں ہے، وہ ایک سابق ریپر ہیں جو کٹمنڈو کے میئر بنے۔ یہ واقعی سیاست اور پاپ کلچر کا انوکھا ملاپ ہے۔ اور ان کی نئی پارٹی راشٹریہ سوتنتر پارٹی نے محض انسداد بدعنوانی کی مہم پر 275 میں سے 182 نشستیں جیت لیں، مطلب پارلیمنٹ میں جھاڑو پھیر دیا۔ مجھے یہ سمجھائیں کہ ایک نوجوان جو کل تک ریپ میوزک بنا رہا تھا، وہ اچانک 2/3 اکثریت کیسے لے سکتا ہے؟ کیا یہ واقعی صرف کرپشن کے خلاف نعرے کا کمال ہے یا نوجوانوں کی پرانی سیاست سے مایوسی ہے؟ اگر ہم اسے بڑے پس منظر میں دیکھیں نا تو بالین شاہ کی کامیابی دراصل صرف کرپشن کے خلاف ایک رد عمل نہیں ہے، یہ سیاسی مواصلات کے ایک مکمل طور پر نئے انداز کی جیت ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، روایتی سیاستدان ایک مخصوص زبان بولتے ہیں، ان کے وعدے روایتی ہوتے ہیں، جبکہ ایک ریپر یا پاپ کلچر سے تعلق رکھنے والا شخص نوجوانوں کی اپنی زبان بولتا ہے۔ یعنی وہ ان سے براہ راست جڑ جاتا ہے۔ جی، ان کی 182 نشستیں یہ بتاتی ہیں کہ آج کا ووٹر جو زیادہ تر نوجوان ہے، وہ اب پرانے سیاسی خاندانوں کی تجربہ کاری کے مقابلے میں ایک بے باک، غیر روایتی اور شفاف قیادت کو آزمانے کے لیے بے تاب ہے۔ صحیح،
اور اگر ہم اسی نئی شروعات کے تناظر میں پاکستان کی اندرونی صورتحال کو دیکھیں تو وہاں بھی ایک نیا رخ نظر آتا ہے۔ ایک طرف ہم سیاسی تبدیلیاں دیکھ رہے ہیں، جیسے 13 مارچ کو سندھ میں نئے گورنر کی تقرری اور کامران ٹیسوری کی برطرفی۔ لیکن اس سے بھی زیادہ اہم سفارتی اور معاشی تبدیلیاں ہیں۔ مارچ 2026 میں ازبیکستان کے تاشکند صوبے کے گورنر زویر مرزائیف لاہور آتے ہیں اور مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے ملاقات کرتے ہیں۔ اب یہ ملکوں کے درمیان نہیں بلکہ دو صوبوں کے درمیان براہ راست تعلقات کا قیام ہے۔ بالکل، اسے پیرا ڈپلومیسی یا ذیلی ریاستی سفارت کاری کہتے ہیں۔ اچھا، تو یہ اس کا باقاعدہ نام ہے؟ جی، آج کے دور میں معاشی ترقی صرف وفاقی دارالحکومتوں کے محتاج نہیں رہی۔ جب ایک صوبے کا گورنر دوسرے صوبے کی قیادت سے ملتا ہے تو فیصلے بہت تیزی سے ہوتے ہیں۔ یہ طاقت کی نچلی سطح تک منتقلی کی ایک بہترین مثال ہے۔ اور جب معیشت کی بات ہو رہی ہے تو نوٹس میں ایک بہت بڑی پیش رفت کا ذکر ہے۔ پاکستان میں کان کنی، جدید ٹیکنالوجی کی صنعتوں اور صنعتی ترقی کے لیے 10 ارب ڈالر کی بیرونی سرمایہ کاری کی خبریں ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی رقم ہے۔ بالکل، اور ساتھ ہی 13 مارچ کو پاکستان اور جرمنی کے درمیان 18 ملین یورو کا ایک معاہدہ ہوا ہے، جو تقریباً 5.5 ارب روپے بنتے ہیں۔ یہ گرانٹ خاص طور پر پاکستان کے شمالی علاقوں میں ہائیڈرو پاور اور قابل تجدید توانائی کے منصوبوں کے لیے ہے۔ یہ دونوں چیزیں اس بات کا ثبوت ہیں کہ مستقبل کی معیشت اب روایتی صنعتوں پر نہیں بلکہ ٹیکنالوجی اور صاف توانائی پر استوار ہوگی۔ جی، اور کسی بھی ملک کی پہچان صرف اس کی معیشت یا سیاست سے نہیں ہوتی بلکہ اس کے فنکاروں سے بھی ہوتی ہے۔ ہمارے نوٹس بتاتے ہیں کہ 10 اپریل کو پاکستان نے اپنا 86واں یوم جمہوریہ منایا اور ریاست نے 263 افراد کو سول ایوارڈز دیے، جن میں کئی معروف فنکار بھی شامل ہیں۔ ہاں، جیسے سمینا پیرزادہ، زہرا نگاہ، ثنا میر، سلیمہ ہاشمی، عرفان خوسٹ اور حدیقہ کیانی۔ یہ دیکھ کر واقعی خوشی ہوتی ہے۔ لیکن رکیے، ان نوٹس میں تاریخ کا ایک عجیب و غریب حوالہ بھی موجود ہے جسے پڑھ کر مجھے کافی حیرت ہوئی۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ لالا لاجپت رائے کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کی پیدائش 1907 میں فیصل آباد میں ہوئی، انتقال 17 نومبر 1928 کو ہوا، پھر 8 اپریل 1929 کو انہوں نے اسمبلی میں بم پھینکے اور 23 مارچ 1931 کو لاہور میں پھانسی پائی۔ مطلب ایک شخص مرنے کے بعد بم کیسے پھینک سکتا ہے؟ وہی نا، جن لوگوں کو تھوڑی سی بھی تاریخ معلوم ہے وہ جانتے ہیں کہ اسمبلی میں بم پھینکنے والے اور 1931 میں پھانسی پانے والے بھگت سنگھ تھے۔ یہ ذرائع میں موجود معلومات کا ایک عجیب سا ٹائپو یا گلچ ہے۔ یہ واقعی معلومات کے اس بے پناہ بہاؤ کا ایک دلچسپ رخ ہے کہ بعض اوقات تاریخ کی دو مختلف شخصیات کی کہانیاں کس طرح آپس میں خلط ملط ہو جاتی ہیں۔ خیر، ہم اسے ایک دلچسپ غلطی کے طور پر ہی لیتے ہیں۔ اب اگر ہم حقوق اور پوری انسانیت کو جوڑنے والے پہلوؤں پر آئیں تو ہمارے جائزے کا اگلا حصہ بہت غور طلب ہے۔ ہم عالمی سطح پر منائے جانے والے دنوں کی بات کر رہے ہیں، جیسے خواتین کا عالمی دن۔ جی، جس کا اس سال کا اقوام متحدہ کا تھیم ہے حقوق، انصاف، عمل تمام خواتین اور لڑکیوں کے لیے، اور اس کی مہم کا نعرہ ہے گیو ٹو گین، یعنی پانے کے لیے دیجیے۔ پھر 21 مارچ کو شاعری کا عالمی دن اس خوبصورت تھیم کے ساتھ منایا گیا کہ امن اور شمولیت کے پل کے طور پر شاعری۔ 24 مارچ کو عالمی یوم تبدق پر عزم کیا گیا کہ ہاں، ہم ٹی بی کا خاتمہ کر سکتے ہیں۔ یہ سب بہت اہم عالمی موضوعات ہیں۔ بالکل، لیکن جس تھیم نے مجھے سوچنے پر مجبور کیا وہ 22 مارچ کے عالمی یوم آب یعنی ورلڈ واٹر ڈے کا تھا۔ اس کا 2026 کے لیے تھیم ہے پانی اور صنف، اور نعرہ ہے جہاں پانی بہتا ہے وہاں برابری بڑھتی ہے۔ تو ان سب کا آخر مطلب کیا نکلتا ہے؟ میں الجھن کا شکار ہوں کہ پانی جیسی طبعی ضرورت کا کسی کی صنف یا برابری کے ساتھ کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال کھڑا کرتا ہے، اور یقین جانیے یہ کوئی شاعرانہ تشبیہ نہیں ہے۔ یہ ترقی پذیر دنیا کی ایک انتہائی تلخ زمینی حقیقت ہے۔ وہ کیسے؟ اس کا بنیادی میکانزم وقت کی کمی یا ٹائم پاورٹی سے جڑا ہے۔ دنیا کے بیشتر پسماندہ علاقوں میں گھر کے لیے پانی لانے کا بوجھ روایتی طور پر عورتوں اور چھوٹی بچیوں کے کندھوں پر ہوتا ہے۔ اچھا، ہاں، یہ تو میں نے بھی ویڈیوز میں دیکھا ہے۔ جی، تو جب کسی علاقے میں صاف پانی دستیاب نہیں ہوتا تو ان بچیوں کو دن کے کئی گھنٹے میلوں دور پیدل چل کر پانی لانے میں صرف کرنے پڑتے ہیں۔ اس کا پہلا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ اسکول نہیں جا پاتی، اور دوسرا یہ کہ ان کی صحت تباہ ہو جاتی ہے۔ اب مجھے سمجھ آیا۔
یعنی جب آپ کسی گاؤں میں پانی کا ایک نلکا لگاتے ہیں تو آپ صرف ان کی پیاس نہیں بجھاتے، بلکہ آپ ان بچیوں کو وہ وقت واپس لوٹاتے ہیں جو انہوں نے اسکول میں گزارنا تھا۔ بالکل درست۔ اسی لیے جب ہم کہتے ہیں کہ جہاں پانی بہتا ہے وہاں برابری بڑھتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ پانی کی فراہمی ان خواتین کو معاشرے میں تعلیم اور روزگار کے یکساں مواقع فراہم کرنے کی پہلی سیڑھی ہے۔ یہ وضاحت واقعی آنکھیں کھول دینے والی ہے۔ اور جب ہم برابری اور انسانوں کو جوڑنے کی بات کرتے ہیں تو کھیل کے میدان سے بہتر کیا جگہ ہو سکتی ہے؟ بالکل، کھیل ہمیشہ سے لوگوں کو جوڑتا آیا ہے۔ اور ہمارے پاس 2026 کے کرکٹ ورلڈ کپ کے حوالے سے ایسی خبریں ہیں جو کسی بھی کرکٹ فین کا دن بنا سکتی ہیں۔ بھارت نے احمد آباد کے نریندر مودی اسٹیڈیم میں نیوزی لینڈ کو شکست دے کر تیسری بار یہ ٹائٹل جیت لیا ہے۔ جی، اس سے پہلے وہ 2007 اور 24 میں بھی چیمپئن رہ چکے ہیں۔ ہاں، لیکن اس ٹورنامنٹ کے انفرادی ریکارڈز تو عقل دنگ کر دیتے ہیں۔ صاحبزادہ فرحان نے 383 رنز کا پہاڑ کھڑا کر دیا اور 2 سنچریاں بھی بنائیں۔ کھیل ہمیشہ انسانی صلاحیتوں کو جانچنے کا بہترین پیمانہ رہے ہیں۔ واقعی، فائنل کے شدید دباؤ میں سنجو سیمسن نے 99 رنز کی اننگز کھیلی اور پھر فن ایلن نے محض 33 گیندوں پر تیز ترین سنچری داغ دی۔ میرا مطلب ہے کہ جب کوئی بلے باز 33 گیندوں پر سنچری کر رہا ہو تو کوئی بولر یا کپتان اس کے خلاف حکمت عملی کیسے بنا سکتا ہے؟ جب کوئی کھلاڑی اس زون میں ہو نا، تو پھر حکمت عملی عموماً فیل ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ انسانی ریفلیکسز اور ٹائمنگ کا ایک ایسا کمال ہوتا ہے جو روایتی منطق سے باہر ہے۔ بالکل صحیح کہا۔ لیکن بولنگ کی بات کریں تو جسپریت بمراہ اور ورن چکرورتی کا 14 وکٹیں لینا یہ ثابت کرتا ہے کہ جارحانہ بلے بازی کے اس دور میں بھی ایک اعلیٰ معیار کا بولر اپنا لوہا منوا سکتا ہے۔ کیا بات ہے! اور جب بھی T20 ورلڈ کپ کی بات ہوتی ہے تو ہمارے نوٹس بھی ایک شاندار یاد کو تازہ کرتے ہیں، جب 2009 میں پاکستان نے فائنل میں سری لنکا کو ہرا کر ٹائٹل اپنے نام کیا تھا۔ وہ بھی کیا سنہرا دور تھا! جی ہاں، بہت شاندار۔ اور آخر میں ہاکی کے شائقین کے لیے بھی ہمارے پاس اپڈیٹ ہے کہ 15 سے 30 اگست 2026 تک بیلجیم اور نیدرلینڈز مشترکہ طور پر مردوں اور خواتین کے ہاکی ورلڈ کپ کی میزبانی کرنے جا رہے ہیں۔ تو اگر ہم آج کی اس پوری گفتگو کو سمیٹیں تو ہم نے دیکھا کہ بظاہر بکھری ہوئی ان خبروں کے درمیان کیسے نظر نہ آنے والے دھاگے موجود ہیں۔ بالکل، اور یہی اس تفصیلی جائزے کا مقصد تھا دیکھنے والوں کے لیے۔ ہم نے دیکھا کہ دنیا کتنی تیزی سے بدل رہی ہے۔ ایک طرف مشرق وسطیٰ میں 200 لڑاکے طیارے ایک نئے جنگی نظام کی بنیاد رکھ رہے ہیں، دوسری طرف نیپال میں ایک 35 سالہ نوجوان کرپشن کے خلاف کھڑا ہو کر پرانے نظام کو اکھاڑ پھینکتا ہے۔ ہم نے معاشی معاہدوں، پانی اور صنفی برابری اور پھر کرکٹ کے میدانوں کے ریکارڈز کو سمجھا۔ یہ سب اسی دنیا کی کہانی ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں۔ تو اس سے پہلے کہ ہم اجازت لیں، میں آپ سب کے لیے ایک سوچ چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ ہم نے آج 2 بالکل متضاد تصویریں دیکھی۔ ایک طرف تو نیپال کی مثال ہے، جہاں ایک نوجوان پاپ سٹار محض انسداد کرپشن کا نعرہ لگا کر دہائیوں پرانے سیاسی نظام کو گرا دیتا ہے۔ لیکن دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کے طاقتور ترین ممالک، جن کے پاس سفارت کاری کے تمام تر ادارے موجود ہیں، وہ بات چیت کی میز کے بجائے فوراً فوجی حملوں کا راستہ اختیار کر رہے ہیں۔ تو کیا ہم انسانی تاریخ کے ایک ایسے موڑ پر کھڑے ہیں جہاں طاقت اور سیاست کے تمام پرانے اصول مکمل طور پر غیر متعلق ہو چکے ہیں؟ یہ واقعی ایک بہت گہرا اور فکر انگیز سوال ہے۔ اسی سوال کے ساتھ ہمارا آج کا یہ ڈیپ ڈائیو اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔